क्रिकेट के हवाले से जो दूसरा कानून है आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि मुतबादल खिलाड़ी या रनर्स के हवाले से क्या कवानीन हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मुतबादल खिलाड़ी या रनर क्या हैं जी? अगर अंपायर अपने तौर पर मुतमिन है कि खिलाड़ी नामजदगी के बाद ज़ख्मी या बीमार हो गया है तो वो उस खिलाड़ी को इजाज़त दे सकते हैं कि वो अपनी जगह दूसरे खिलाड़ी को फील्ड करा सके या उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी फील्ड कर सके, या अपनी जगह दूसरे किसी खिलाड़ी को जबकि वो बैटिंग कर रहा हो रन बनाने के लिए कह सकता है, रनिंग के लिए जिसे हम बुलाते हैं। किसी किस्म की चोट या बीमारी अगर खिलाड़ी की नामजदगी के बाद खेल के इख्तिताम तक हो, चाहे खेल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसका मुतबादल लिया जा सकता है। अंपायर्स को समझ शऊर है कि मुकम्मल तौर पर किसी भी खिलाड़ी का मुतबादल फील्ड में या किसी भी बैट्समैन का रनर खेल के शुरू होते वक्त या किसी दूसरे वक्त लेने की इजाज़त दे सकता है। ये सारा अंपायर के ऊपर डिपेंड करता है, वो समझ सकता है कि मुतबादल खिलाड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या बीमार है या कोई मसला बन गया। तो अगर खिलाड़ी अपनी कमीज़ या जूते वगैरह तब्दील करना चाहे तो वो मैदान से बाहर जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं आ सकेगा। ये कानून की दूसरा कानून है खिलाड़ियों के हवाले से, और इसकी ये तीसरी शिक है, सी शिक है इसकी। आप इसको भी याद रखिएगा कि जब जूता या कमीज़ वगैरह तब्दील करने और वो ग्राउंड से बाहर जाते हैं तो उसकी जगह पे खिलाड़ी नहीं आ सकता। अब उसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि मुतबादल खिलाड़ी पर एतराज़ क्या हो सकता है जी, और उसके हवाले से कवानीन क्या है। मुखालफ टीम के कप्तान को कोई हक नहीं कि वो किसी मुतबादल खिलाड़ी पर एतराज़ करे या उसकी फील्डिंग मैदान में खड़े होने की जगह पर एतराज़ करे। मुतबादल खिलाड़ी टीम का कप्तान या विकेट कीपर नहीं हो सकता। जो मुतबादल हम ले रहे हैं, विकेट कीपर मुतबादल नहीं हो सकता, और दूसरी चीज़ ये कि कप्तान मुतबादल नहीं हो सकता। टीम का कैप्टन चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी वक्त। ये दूसरा है कानून, और दूसरे कानून का दूसरा मेन पॉइंट है ये। इसके बाद हम तीसरे मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मुतबादल खिलाड़ी के कार्य मनसबी पर पाबंदी। कोई भी मुतबादल खिलाड़ी ना तो बैटिंग कर सकता है, ना ही वो बॉलिंग कर सकता है, और ना ही वो विकेट कीपर के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता है। मुतबादल खिलाड़ी खेल के दौरान कप्तानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम नहीं दे सकता। वाज़े क्लियर कट बात हो गई, ना बॉलिंग करवा सकता है, ना बैटिंग कर सकता है, ना ही वो कीपिंग कर सकता है, और ना ही कैप्टेंसी कर सकता है। उसके पास सिर्फ वो फील्ड्स बचे हैं, यानी कि वो सिर्फ फील्डिंग कर सकता है या रनिंग कर सकता है। ये 2 पॉइंट अभी तक बचे हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें आ गया जी, खिलाड़ी जिसका मुतबादल लिया गया, वो खिलाड़ी जिसका मुतबादल लिया गया बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कर सकता है। अगरचे उसका मुतबादल लिया जा चुका था, लेकिन फिर भी वो ये तीनों काम कर सकता है। 5वें नंबर पे क्या है जी, फील्डर का गैर हाजिर होना या फील्ड को छोड़ना। अगर एक फील्डर खेल के शुरू में अपनी टीम के साथ मैदान में जाने से कासिर हो या दौरान खेल किसी वजह मैदान से जाना पड़ जाए तो उसको एम्पायर को वजह बतानी पड़ेगी, वो क्यों हाजिर नहीं हुआ या वो क्यों जाना चाहता है। 2 चीज़ें आपने कब लिख के दे दिया है ना, उसके बाद की ये बात है। आपने लिख के दे दिया अपनी टीम के जो 11 खिलाड़ी है, जो नामजद आपने खिलाड़ी की एक टीम आपने सेलेक्ट करके दे दी, उसके बाद आप अगर जाना चाहते हैं, मैच शुरू हुआ या नहीं हुआ, आप फील्ड छोड़ के जा रहे हैं शुरू होने से पहले या दरमियान में या जैसे भी, तो आप बताएंगे कि मैं क्यों हाज़िर नहीं हो रहा या मैं क्यों जाना चाहता हूँ। इसमें दूसरा पॉइंट जो है, ये हम 5वां मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि फील्डर गैर हाजिर होता है या फील्ड छोड़ के जाता है तो क्या है। उसमें पहला उसमें पॉइंट क्या है कि अंपायर को बता के जाना है। दूसरा उसके बाद क्या है जी, इसके बाद वो खेल के मैदान में दोबारा वापस नहीं आ सकता जब तक कि वो अंपायर से वापस आने की इजाज़त ना ले। अंपायर जैसे ही काबिल अमल हो इजाज़त दे देगा। मतलब ये अंपायर की मर्ज़ी है कि कब उसने इजाज़त देनी है कि ग्राउंड में वो बंदा आ जाए। तीसरा पॉइंट इसमें कि अगर कोई खिलाड़ी 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक मैदान से बाहर है तो उसको फ़ौरन बॉलिंग करवाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके लिए भी कवानीन हैं, वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जब तक कि वो उतने ही वक्त मैदान में मौजूद रहे। 15 मिनट या उससे ज़्यादा अगर बंदा बाहर है तो उसके बाद जितना टाइम वो बाहर था उतना टाइम आके वो अगर ग्राउंड के अंदर गुजारता है, उसके बाद उसको ओवर दिया जाए। जितने वक्त वो मैदान से गैर हाजिर रहा हो, लोकल क्रिकेट में दौरानिया 8 मिनट का होता है, लेकिन इंटरनेशनली जो रूल्स हैं उनके मुताबिक 15 मिनट होता है। अब आ जाता है कि गैर हाजिरी का वक्त या पेनल्टी का वक्त दूसरे दिन के खेल से नहीं लिया जाएगा। जो भी गैर हाजिरी का वक्त था या पेनल्टी पड़ी जो भी, वो दूसरे दिन के खेल से वक्त नहीं लिया जाएगा। अगर कोई टीम फॉलो ऑन करती है या खेल छोड़ती है,
اگر ایک ٹیم لگاتار 2 مرتبہ فیلڈ کرتی ہے تو یہ پابندی یا قاعدہ جو اوپر دیا تھا دوسری اننگ میں بھی جاری رہے گی، اور اگر ضروری ہوا تو ورنہ بصورت دیگر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ٹیم فالو آن ہوتی ہے یا کھیل چھوڑتی ہے تو پھر اس کا جو فالو آن کا یا کھیل چھوڑنے کا اور دوسری مرتبہ فیلڈ کرنے کا تو پابندی جو اوپر ہے وہ دوسری اننگ میں بھی جاری رہے گی سیم اسی طریقے سے، اگر ضروری ہوا تو ورنہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ گراؤنڈ سے باہر رہنے والا پینلٹی والا یہ۔ غیر اعلانیہ وقفے کی صورت میں وقفے کو دوران کھیل کا حصہ سمجھا جائے گا۔ غیر اعلانیہ جو بھی وقفہ ہوگا اس کی صورت میں وقفے کو دوران کھیل کا وقت تسلیم کیا جائے گا کسی بھی فیلڈر کے لیے جو کہ فیلڈ میں آئے گا کھیل کے دوبارہ شروع ہونے پر۔ اب گراؤنڈ میں وقفہ ہو گیا ہے، وہ باہر ہے ابھی بھی، واپس آئے گا تو پھر اس کا وہ کاؤنٹ درمیان میں وقفہ بھی کاؤنٹ ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی چھٹا پوائنٹ ہے کھلاڑیوں کے حوالے سے متبادل قوانین جو ہیں ان کے حوالے سے چھٹا مین پوائنٹ کیا ہے جی، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کھلاڑی کا بغیر اجازت میدان میں آ جانا۔ اگر کوئی کھلاڑی میدان میں آتا ہے قاعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور جیسے ہے وہ بال کو پکڑتا ہے تو بال اسی وقت ڈیڈ قرار دیا جائے گا اور امپائرز 5 پینلٹی رنر بیٹنگ سائڈ کو دے دے گا۔ اب 5 پینلٹی رنز مل جائیں گے اس ٹیم کو جو کہ بیٹنگ کر رہی ہوگی۔ فیلڈنگ کے دوران بغیر اجازت آیا تو یہ اور بال بھی ڈیڈ ہو جائے گی۔ پینلٹی رنز اور گیند اوور میں شامل بھی نہیں ہوگی۔ پینلٹی رنز کا جو قانون ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور جو گیند ہے اوور میں شامل نہیں ہوگی، یعنی کہ ڈیڈ بال ہے تو دوبارہ سے وہ کاؤنٹ ہوگی۔ امپائر فیلڈنگ سائڈ کے کپتان کو بیٹسمین کو اور جیسے ہی ممکن ہو بیٹنگ سائڈ کے کپتان کو ان 5 پینلٹی رنز دینے کی وجہ بتائے گا، وہ فوری طور پہ بتا دے گا فیلڈنگ سائڈ کے کپتان کو بھی، بیٹسمین کو بھی، اور جیسے ممکن ہو بیٹنگ سائڈ کے کیپٹن کو بھی۔ مطلب وہ فوری طور پر بھی بتا سکتا ہے اور تھوڑا بعد میں بھی بتا سکتا ہے کہ وہ بال ڈیڈ اس لیے ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ تھا۔ دونوں امپائرز جیسے ہی ممکن ہوا فیلڈنگ سائڈ کے ذمہ دار لوگوں کو اور اگر کوئی ذمہ دار ادارہ جو میچ کرا ان واقعات کی رپورٹ کریں گے جو ٹیم کے کھلاڑی اور کپتان کے خلاف مناسب ایکشن لے سکے۔ مطلب اس کے بعد بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے کوئی اور جو بھی متبادل اس کا نتیجہ نکالنا ہو، کیپٹن سزا دے سکتا ہے اپنی طرف سے بھی۔ رنرز کیا ہیں جی 7واں پوائنٹ، اگر کسی کھلاڑی کا رنر اس کے ساتھ ہو تو پہلے تو وہ ٹیم کا رکن ہوگا، اگر ہو سکے تو وہ اس اننگ میں پہلے بیٹنگ کر چکا ہو۔ رنر کو وہی تمام بیرونی چیزیں پہنی ہوں گی جو کہ بیٹسمین نے پہنی ہوں اور ساتھ ہی بلہ بھی لینا ہوگا۔ اب وہی بات مین پوائنٹ اس میں آ گیا، جب رنر ہے، رنر یا تو وہ بندہ ہو سکتا ہے جو پہلے بیٹنگ کر کے جا چکا ہے، یا دوسرے نمبر پہ وہ جو ٹیم کا حصہ ہے وہ بندہ رننگ کر سکتا ہے، اور تمام وہ چیزیں پیڈ شیڈ جو بھی شوز وغیرہ اور بیٹ سمیت وہ مکمل کٹ کے اندر ہی وہ اپنے گراؤنڈ میں آئے گا۔ 8واں پوائنٹ کیا جی، قانون کی خلاف ورزی بیٹسمین کی طرف سے جس نے رن لیا ہو قانون کے تحت بیٹسمین کا رنر بیٹسمین مانا جائے گا، ما سوائے اگر کوئی خاص پیش بینی اس کردار کے متعلق کی گئی ہو کہ قاعدہ ہے جی اوپر 7واں قاعدہ جو یہی ہے رنر کے حوالے سے، اور قاعدہ نمبر ہم بعد میں یہ دیکھیں گے کون سا علاقے کا بیٹسمین ہے یا کیا ہے اس کا، یہ دیکھتے ہیں۔ سارے قوانین وہی اس پہ لاگو ہوں گے، اگر وہ رن آؤٹ ہو جاتا ہے تو مین جو بیٹسمین ہے وہی رن آؤٹ ہوگا، وہی تصور ہوگا۔ بیٹسمین جس نے رنر لیا ہوا وہ جرمانے کا حقدار ہوگا کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر، چاہے وہ اس کے رنر نے کی ہو تو بھی وہ خود ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا اور ذمہ دار بھی ہوگا، اور خاص طور پر آؤٹ قرار دیا جائے گا اگر اس کا رنر آؤٹ ہوگا۔ یہ بات پہلے بھی دہرائی ہے کہ رنر کی ہر سرگرمی وہ اصل بیٹسمین کی سرگرمی تصور کی جائے گی، اور اگر رنر آؤٹ ہوتا ہے تو اصل بیٹسمین آؤٹ ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 33 بال کو ہاتھ سے پکڑنے پر جو قانون ہے 37 فیلڈ یا ہینڈلڈ دا بال نمبر 37 فیلڈ میں مخل ہونے پر ابسٹرکشن دا فیلڈ، یہ 2 قوانین ہیں۔ اگر بال ہاتھ سے پکڑ دیا ہے یا فیلڈ میں کوئی مخل اندازی کی ہے، اس نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہے یا رن آؤٹ ہو گیا تو یہ 38 نمبر قاعدہ، یہ 3 قاعدے اس پہ لاگو ہوتے ہیں، قاعدہ نمبر 33، قاعدہ نمبر 37 اور قاعدہ نمبر 38۔ تو یہ تینوں کے تحت وہ قصوروار کون ہوگا، جو اصل بیٹسمین ہے۔ 8واں پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ایک قانون ہے جو خلاف ورزی بیٹسمین کی طرف سے جو بھی ہوگی اس کے حوالے سے
اور اس کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بیٹسمین جس نے رنر لیا ہو اس کو قانون کے تحت رہنا ہوگا، وگرنہ وہ سزاوار ہوگا کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر جو کہ اس پر لاگو ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر وہ اپنے علاقے سے یعنی کہ کریز سے باہر ہوگا اور اس کی وکٹ کیپر والی سائڈ پر گرا دی جائے گی تو وہ آؤٹ قرار دیا جائے گا۔ اب قانون نمبر 38 رن آؤٹ اور 39 اسٹمپ باللحاظ ایک کے دوسرے ساتھی یا رنر کے، اور اگر وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو جو رنز دوسرے کھلاڑیوں سے رنر نے مل کر بنائے آؤٹ ہونے سے پہلے تو وہ رنز مانے نہیں جائیں گے۔ اگر رن آؤٹ ہو جاتا ہے، اسٹمپ آؤٹ ہو جاتا ہے، تب اسٹمپ آؤٹ ہو جاتا ہے مطلب اگر وہ اپنی کریز سے اپنے علاقے سے باہر نکلتا ہے تو بیٹسمین نکلتا ہے تب بھی آؤٹ ہے، اور دوسرا بندہ نکلتا ہے تب بھی آؤٹ ہے، اور ایک رن آؤٹ تصور کیا جائے گا، ایک اسٹمپ آؤٹ تصور کیا جائے گا۔ ایک قانون نمبر 38 جو ہے رن آؤٹ کے حوالے سے اور 39 اسٹمپ کے لحاظ سے۔ اب یہ چیز وہی ہے کہ جب وہ اسٹمپ آؤٹ ہو گیا اور آؤٹ ہونے کے دوران میں یا جس طریقے سے بھی وہ معاملہ بنتا ہے، وہ رننگ کے دوران میں اگر وہ باہر ہوتا ہے اپنے گراؤنڈ سے تو وہ رن آؤٹ ہوگا، اور جو رن لیے گئے ہوں گے وہ بھی تصور نہیں ہوں گے۔ مگر اگر کوئی پینلٹی رنز نو بال ہے، وائڈ بال ہے، تو وہ رنرز قانون نمبر 42.17 کے تحت کسی بھی ٹیم کو دیے گئے ہوں جو کہ بال کے ڈیڈ ہونے سے پہلے دیے گئے ہوں وہ بھی تسلیم کیے جائیں گے۔ اس میں چوتھا پوائنٹ ڈی پوائنٹ ہے جی، جب کہ ایک بیٹسمین جو کہ اس وقت کھیل نہیں رہا، بیٹنگ نہیں کر رہا، تو لیگ امپائرز کے ساتھ کھڑا ہوگا، جا کے وہاں پہ کھڑا ہوگا جی۔ اس پر قانون نمبر 33 ہینڈل دی بال یعنی کہ ہاتھ سے بال کو دوران کھیل روکنا، اور قانون نمبر 37 کھیل میں مداخلت کرنے کا قانون اطلاق ہوگا، چاہے جائے کہ وہ اس وقت کھیل بھی نہیں رہا پھر بھی ایک قوانین اس پر لاگو رہیں گے۔ اب وہ کھیل نہیں رہا، اگر پھر بھی اس نے بال کو روک دیا تو سارے قوانین اس کے اوپر لاگو رہیں گے جی۔ اس کو وہاں کھڑا ہونا ہوگا جہاں اسٹرائکر کی طرف والا امپائر اس کو کہے گا تاکہ اس کی وجہ سے کھیل میں خلل پیدا نہ ہو، اور وہ ذمہ دار ہوگا ہر چند تمام سزا کا جو کہ قانون کے مطابق ہوں یا جو کھیل کو خراب کرنے کے لیے دی گئی ہوں۔ 9واں پوائنٹ ہے جی، بیٹسمین کا میدان سے جانا یا آؤٹ ہوئے بغیر کھیل کا ختم کرنا۔ ایک بیٹسمین کسی وقت بھی کھیل کے دوران کھیل چھوڑ کر جا سکتا ہے، امپائر کو کھیل چھوڑنے سے پہلے بیٹسمین کے کھیل چھوڑنے کی وجہ بتانی ضروری ہوگی۔ اگر کھلاڑی کھیل چھوڑتا ہے زخمی ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور ناگزیر وجہ سے، تو وہ اپنی اننگ شروع کر سکتا ہے قانون جو ہے اس کے سی کے تحت، اور اگر وہ کسی وجہ سے ایسا نہیں کرتا تو وہ ریٹائرڈ ناٹ آؤٹ کہلائے گا۔ اگر ایک بیٹسمین کھیل چھوڑتا ہے کسی وجہ سے کہ جو کہ اوپر جو دیا ہے قاعدہ یہی جو بتایا ابھی کہ زخمی یا بیمار یا کوئی بھی مسئلہ، اس کے علاوہ وہ اپنی اننگ دوسری ٹیم کے کپتان کی مرضی سے دوبارہ شروع کر سکتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ اپنی اننگ دوبارہ شروع نہیں کر سکتا تو وہ ریٹائرڈ آؤٹ تصور کیا جائے گا۔ پہلا کہ ریٹائرڈ ناٹ آؤٹ اور ریٹائرڈ آؤٹ۔ ناٹ آؤٹ کب ہے؟ جب بتا کے گیا ہے دوبارہ اننگ شروع کر سکتا ہے واپس آنے کے لیے، اور اگر کیپٹن دوسری ٹیم کا اجازت نہیں دیتا تو پھر وہ ریٹائرڈ آؤٹ تصور کیا۔ اگر ایک بیٹسمین ریٹائرڈ ہونے کے بعد اپنی اننگ دوبارہ شروع کرے تو یا دوسرے بیٹسمین کے آؤٹ ہونے کے بعد یا دوسرے بیٹسمین کے ریٹائر ہونے کے بعد شروع کرے گا۔ اب اگر وہ ایک بندہ جو ریٹائرڈ ہو کے واپس چلا گیا ہے اس نے دوبارہ اننگ شروع کرنی ہے تو وہ آؤٹ ہونے پر دوسرے کے کھلاڑی کے آؤٹ ہونے پر ہوگا، یا اس کھلاڑی کو بھی ریٹائر کریں اور اس کے بعد اس کو کھلائیں، یہ اس کے لیے قانون ہے جی۔ یہ دوسرا قانون تھا کھلاڑیوں کے حوالے سے، اس کو تھوڑا سا اس کا اوور ویو پھر سے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے کہ اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ متبادل کھلاڑی یا رنر کیسے لینا ہے، بیمار ہو جاتا ہے تب، فیلڈ کی صورت میں تب، امپائر اور اس کو کھلاڑیوں کے اوپر اعتراض کون کر سکتا ہے، مطلب کیا کیا فیلڈز ہیں، وہ فیلڈ نہیں کر سکتا، بیٹنگ نہیں کر سکتا، کیپنگ نہیں کر سکتا، کیپٹنسی نہیں کر سکتا، اور یہ سارے کام ہیں وہ جو نہیں کر سکتا۔ اگر رنر ہے تو رنر کی صورت میں جو قوانین جو غلطیاں اس کا اصل بیٹسمین کرے گا وہ بھی اسی پہ اصل پہ لاگو ہوں گی، جو رنر کرے گا وہ بھی غلطیاں ساری کی ساری اصل بیٹسمین کی ہی تصور ہوں گی۔ بغیر اجازت گراؤنڈ میں نہیں آ سکتے، اس کی بھی سزا ہے، 5 نمبر کی پینلٹی اس پہ بھی لگتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ریٹائرڈ ہرٹ کے بارے میں، ریٹائرڈ آؤٹ رن آؤٹ کے ریٹائرڈ ناٹ آؤٹ اور ریٹائرڈ آؤٹ کے بارے میں ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے امپائرز کے بارے میں کہ امپائرز کون ہیں، کیا ان کے لیے قوانین ہے، اس کے بارے میں ہم تھرڈ قانون کی جو ویڈیو ہے اس میں سیکھیں گے۔
کائنڈلی اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کریں. لمبی ضرور ہے لیکن یہ میں نے کوشش کی ہے کہ مکمل اس کو کور کرنے کی کوشش کروں. جو کچھ میں نے اس میں سیکھا ہے اس سارے پروسیس کے دوران وہ آپ تک پہنچاؤں، اور جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. بہت شکریہ.